अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गुफ्तगू मुसाक़ात के बारे में है। पिछले दर्स में मुसाक़ात के बारे में बताया कि अक़्द लाज़िम है, उसके लिए ईजाब कबूल ज़रूरी है। आज मुसाक़ात के एक दो शर्त आपको बताएंगे, मज़ीद शराइत अगले दर्स में। फरमाते हैं कि अक़्द मुसाक़ात उस वक्त सही है जब उस पानी देने के लिए या उस आमिल के लिए कुछ अमल बाकी हो। ऐसा ना हो कि बाग बिल्कुल तैयार है, उसका फ्रूट बिल्कुल तैयार है, अभी किसी भी काम की ज़रूरत नहीं, न पानी देने की, न ज़मीन को जो है क्या है जनाब हल चलाने की या इस किस्म की। तो अब अगर आप मुसाक़ात करते हैं तो ये अक़्द मुसाक़ात जो है किसी काम का नहीं है, बल्कि ये बातिल है। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि मुसाक़ात भी या ये मामला उस वक्त किया जाए कि जब आमिल के काम से फ्रूट में इजाफ़ा हो, तो ये उसके साथ मामला कर सकते हैं। फिर फरमाते हैं कि सिर्फ पानी देना मुराद है। कहते हैं हर वो काम जो फ्रूट के बढ़ने का सबब है, उस दरख्त को अगर ज़मीन पर गिर रहा है तो नीचे से मसलन कोई सपोर्ट देनी है, या अगर उसमें खुश्क लकड़ियां हैं तो वो काट कर फेंकनी हैं, या कुछ ऐसे उसमें जो है क्या है जनाब वो शाखें हैं दरख्त की जो जिनकी वजह से फिर फ्रूट को उतारने में दिक्कत होगी तो उनको काट के फेंकना होता है, जैसे खजूर वगैरह में होता है। तो ये सब के सब काम ऐसे करने होंगे। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि शर्त है कि वो दरख्त साबित हो, बाद किताबों में नाबित हो। नाबित और साबित में कोई फ़र्क है या नहीं? कहते हैं जी हाँ, फ़र्क है। नाबित उन दरख्तों को कहते हैं कि जिनकी जड़ें ज़मीन में हैं, यानी वो अपने जड़ों पे खड़े हैं। और साबित का मतलब है कि जिसके बाकी रहने का वक्त ज़्यादा हो, 1 साल से ज़्यादा हो। तो कहते हैं ये नाबित कहकर किसको खारिज कहते हैं? अगर आपने खजूर के दरख्त को देखा हो तो खजूर के दरख्त से फिर दूसरी छोटी छोटी खजूरें निकलती हैं दरख्त, यानी वो ज़मीन से नहीं निकलते बल्कि उस खजूर के तने से फिर और खजूर निकलते हैं। तो ये इनको अरबी ज़बान में जो है क्या है वो वदी कहा जाता है। तो फरमाते हैं वदी पर मुसाक़ात नहीं कर सकते। और इसी तरीके से अगर ताज़े खजूर ज़मीन में लगाए हैं लेकिन अभी उनकी जड़ ज़मीन में नहीं गई तो उन पर भी जो है क्या है आप अक़्द मुसाक़ात नहीं कर सकते। फिर फरमाते हैं कि वो पौधे, वो दरख्त कि जिनके पत्ते इस्तेमाल होते हैं और उनमें कोई फ्रूट नहीं होता, अगर उनको भी हम मुसाक़ात में शामिल करें तो फिर उसमें भी यह है कि भाई हमारे अमल की वजह से उसके पत्तों में कोई इजाफ़ा होता हो, या हमारे अमल के ज़रिए उनके पत्तों में जो बीमारियां लगती हैं, जो खुश्क लकड़ियां हैं वो काटनी हो, फिर तो ठीक है, तो आप मुसाक़ात कर सकते हैं। लेकिन अगर काम सब मालिक ने मुकम्मल कर लिए हैं तो जैसे हमारे यहाँ नवाजा जाता है, भाई नवाजना है तो नवाजो तुम इस आमिल को, लेकिन बेउनवाने मुसाक़ात नहीं नवाज सकते हो। अभी हम चलते हैं इबारत की तरफ। खूब फरमाते हैं व तस्हुल मुसाक़ातो, सही है मुसाक़ात, इज़ा बक़िया लिल आमिल, जब बाकी हो आमिल साहब के लिए अमलुन काम, तज़ीदो बेही समरतो, तज़ीदो का फ़ाइल समरा है, बेही की ज़मीर अमल की तरफ जा रही है, उस अमल के ज़रिए उस फ्रूट में इजाफ़ा होता हो। मसलन ये दरख्त अगर ये अमल ना हो तो 1 मन फ्रूट देगा, अगर इसकी खिदमत की जाए तो 2 मन फ्रूट देगा। सवा उन ज़हरत क़ब्ल अल अक़्द, चाहे अक़्द से पहले ये फ्रूट दरख्त पे लग चुका है, ज़ाहिर हो चुका है, औला या अभी दरख्त पे लगा नहीं है। वल मुरादो बिमा फ़ीहि मुस्तज़ाद समरा, कहते हैं मुराद बिमा हर उस काम से कि जिसमें फ्रूट बढ़ता है वो क्या है? फरमाते नहवुल हर से, जैसे ज़मीन को जो है क्या है जनाब नरम करना, ज़मीन को उखाड़ना, गोदी लगाना, व सके पानी देना, व रफ़ अगसानिल, अब किसी ज़माने में तो हमने पढ़ा था करम,
لیکن آج کل جو ہے کسی ایک کتاب میں نے دیکھا کرم، بہرحال یہ انگور کے باغ میں یا انگور کے درخت تو ہم نہیں کہیں گے، بہرحال جس سے انگور ہوتے ہیں اس انگور کے پودے کو جو ہے کیا کہتے ہیں، کرم۔ تو اس پودے کے جو ہے کیا ٹہنیوں کو اوپر اٹھانا، کس پر، علی الخشب، لکڑی پر، و تعبیر ثمرۃ النخل، اور کھجور کے فروٹ کو نر دینا، جس کو تلقیح بھی کہتے ہیں۔ کھجور، میں بنیادی حوالے سے خیرپور کا ہوں، خیرپور سندھ کا۔ بھائی کھجور کا درخت ایک مادہ ہوتا ہے جو فروٹ دیتا ہے، نر فروٹ نہیں دیتا، بلکہ نر میں ایک مچھلی ٹائپ کی چیز پیدا ہوتی ہے، پھر اس کو جب چیرتے ہیں تو اس سے پاؤڈر نکلتا ہے، پھر وہ مادہ کے چھوٹے چھوٹے فروٹ پہ آ کے چھڑکا جاتا ہے، اس کے بعد مادہ کھجور کا فروٹ اچھا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں مثلا یہ مادہ کھجور کو نر دینا یہ بھی مساقات میں شامل ہے۔ وَاحْتَرَزَ بِهِ، اور احتراز کیا ہے مصنف صاحب نے، بہی اس عمل سے، کون سا عمل کہ جس سے فروٹ بڑھے، ان نحو الجزاز، مثلا جزاز سے۔ بھائی یہ جزاز کیا ہے ذرا اس کو تو واضح کریں۔ فرماتے ہیں کہ جزاز، 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 جیم پر تینوں حرکتیں دے سکتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ بھائی وہ لکڑیاں جو ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو نکالنا صرف، تو یہ اس عمل میں شامل نہیں ہے۔ والحفظ والنقل، اور اس پھل کی حفاظت کرنا یہ بھی مساقات میں شامل نہیں ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ بھی شامل نہیں ہے۔ وقطع الحطب الذی یعمل بہ الدبس، یا جو ہے جناب دبس، دال پر کسرت کے پڑھیں، وہ لکڑیاں اکٹھا کرنا جو جلا کر اس سے پھر شیرہ بنایا جاتا ہے انگور وغیرہ کا، یا کہیں ممکن ہے کھجور کا بھی بنتا ہو۔ من الاعمال التي لا يستزاد بها الثمرہ، وہ اعمال جن کے ذریعے اس فروٹ میں اضافہ نہیں ہوتا۔ فإن المساقات لا تصح بها اجماعا، اگر آپ صرف یہ کام دیتے ہیں، یہ اگرچہ باغ کے لیے فائدہ مند ہیں، تو فرماتے ہیں کہ مساقات ان کے ذریعے صحیح نہیں ہے، البتہ ہاں ان کو بھی ضمیمہ کریں، بھائی پانی بھی دینا ہے اور یہ کام بھی کرنا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ خوب، نعم تصح الاجارۃ، تو جی ہاں صحیح ہے کہ آپ کسی بندے کو مزدوری پر لے آئیں، حین اذن، اس وقت۔ حین اذن کا مطلب کیا ہے؟ جب ایسا کام لینا ہو جس سے فروٹ میں اضافہ نہیں ہوتا، علی بقیۃ الاعمال بجزء من الثمرۃ، تو آپ یا تو اس کو اجارہ دیں گے، اس پھل کا کچھ حصہ دیں گے، ولجعالۃ، یا آپ جعالہ کریں یا صلح کریں۔ جعالہ کیا ہے؟ جو بھی میرے باغ کو درست کرے گا میں اس کو اتنا دوں گا، اس میں عامل کوئی معین نہیں ہوتا ہے۔ صلح میں بھی ایسے ہے کہ اس میں اتنے شرائط نہیں ہیں سخت جتنے اجارے میں شرائط ہیں۔ ولا بد، اور ضروری ہے، فی صحت المساقات، مساقات کے صحیح ہونے میں، من کون شجر المساقا علیہ، وہ شجر کے جس کو پانی دیا جائے گا، نابتن، وہ نابت ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں بنون، اس کو نون کے ساتھ پڑھیں، او بسا، یا ثابتن کے رکھ کے پڑھیں۔ المثلثۃ، وہ سا جس کو تین نقطے ہیں۔ وَيَخْرُجُ عَلَى الْأَوَّلِ، اب فرماتے ہیں کہ اگر ہم نابت کر کے پڑھیں تو خارج ہو جائے گا مساقات سے کون؟ فرماتے المساقات علی الودی، ودی پر مساقات کرنا۔ ودی کیا ہے؟ غیر المغروس، جو ابھی زمین میں نہیں لگی ہوئی بلکہ بڑی کھجور کے تنے سے جو ابھی نکلی ہیں، چھوٹی چھوٹی کھجوریں ہیں۔ اول مغروس، یا وہ درخت بھی خارج ہو جاتے ہیں سے نابت کے قید سے، الذی لم یعلق بالارض، جو ابھی زمین میں انہوں نے اپنی جڑیں جو ہیں نہیں گاڑی ہیں، اس کی جڑیں زمین میں نہیں گئی ہیں۔ والمغارسہ، اور جو ہے کیا ہے جناب خود مغارسہ، یعنی آپ کسی کے ساتھ عقد کرتے ہیں کہ میری زمین میں درخت لگائیں، تو یہ کوئی اور عقد ہوگا لیکن مساقات نہیں ہوگا۔ وبثانی، لیکن اگر ثابت کی قید لگاتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی خارج ہو جائے گا ذالک، یہ ودی بھی خارج ہو جائے گی۔ وما لا یبقى غالباً، اور وہ جناب زمین کی چیزیں ہیں، یا وہ جو ہے مثلا فرض کریں درخت یا جڑی بوٹیاں جو غالباً باقی نہیں رہتی، کل خضروات جیسے سبزیجات ہے، وَيُمْكِنُ خُرُوجُهَا، فرماتے ہیں ممکن ہے کہ ہم خضروات کو ثابت کے ذریعے خارج نہ کریں بلکہ لفظ شجر سے خارج کر دیں۔ فَيَتَّحِدُ الْمَعْنِيَانِ،
پھر تو فیتحد المعنیان، پھر تو نابت اور ثابت کی ایک معنی ہوگی، کیونکہ ہم نے ثابت کے ذریعے سبزی کو خارج کرنا چاہا جبکہ سبزی شجر کے ذریعے خارج ہو گئی۔ ينتفع بثمرته، اور شرط ہے کہ اس درخت کے ثمرے سے فائدہ اٹھایا جائے، مع بقاء عینہ، جبکہ اس درخت کی عین باقی ہو، کتنی؟ بقاءً یزید عن سنۃ غالباً، ایسا باقی رہنا کہ جو غالباً 1 سال سے زائد ہو۔ غالب کی قید لگائی۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سال سے مثلا تجاوز بھی کرتے ہیں پھر بھی ان پہ مساقات نہیں، جیسے کہ انہوں نے مثال دی ہے جناب کپاس کی فصل کی، لیکن عام طور پر ہم گنے کی مثال دے سکتے ہیں۔ وَاحْتَرَزَ بِهِ، اور پھر اعتراض کیا اس سال والی کیسے؟ اَنَّهُ الْبِطِّیخ، مثلا جو ہے جناب خربوزہ جیسے ہے، والباذنجان بیگن ہے، والقطن کپاس کی فصل ہے، وقصب سکر، اور چینی کے جو ہے کیا ہے جناب یہ ڈنڈے کہیں یا گنا، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ، بتحقیق یہ ایسے ہیں جو غالباً سال سے تجاوز نہیں کرتے، حالانکہ گنا تو پاکستان میں 3 سال تک چلتا ہے۔ وَإِن تَعَدَّدَتِ اللُّقَطَاتِ، اگرچہ اس کے کاٹنا کئی مرتبہ، مثلا آپ اگر بیگن کا پودا لگاتے ہیں تو ایک مرتبہ اس سے آپ نے پورے بیگن توڑ دیے، پھر چند دن کے بعد دوسرے بیگن آ جاتے ہیں، پھر وہ توڑتے ہیں، پھر کچھ اور بیگن آ جاتے ہیں۔ بقاء عینہ ذالک الوقت، جبکہ وہ چیز باقی ہوتی ہے اس وقت تک، یعنی جو ہے کیا ہے سال سے زیادہ تک بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ چیزیں مساقات میں شامل نہیں ہیں۔ وَبَقِيَ الْقُطْنُ أَزْيَدُ مِنَ السَّنَةِ، باقی رہ گئی کپاس جو کہ 1 سال سے زیادہ رہتی ہے، الا خوب لأنه، اس لیے کہ کپاس کا 1 سال سے زیادہ رہنا یہ بھی خلاف غالب ہے، غالباً یہ 1 سال سے زیادہ نہیں رہتی۔ وَفِيمَا لَهُ وَرَقٌ، اور وہ چیز کہ جس کے پتے مقصود ہوں، لا يقصد من عملہ بذات، تو ذاتی طریقے سے وہ پودا ہمارے مراد نہیں ہے بلکہ وہ ورق ہی مراد ہوتے ہیں، جیسے مثلا حنا مہندی ہے، نظر، آیا اس پر مساقات ہوگی یا اس پر مساقات نہیں ہوگی، اس میں جو ہے کیا ہے نظر ہے۔ کو من انہ، بالتحقیق کہ جناب اس کے جو ورق ہیں، فی معنی ثمرت، یہ بھی ثمرہ کے معنی میں ہے، فیکون مقصود المساقات، پھر تو مساقات والا مقصد حاصلاً بہی، ان ورق کے ذریعے پتوں کے ذریعے بھی حاصل ہو جائے گا۔ ومن ان، یہ دلیل ہے کہ نہیں یہ مساقات میں شامل نہیں ہوں گے۔ هذه المعاملہ علی خلاف الاصل، بھائی یہ معاملہ جو ہم مساقات والا کرتے ہیں یہ خلاف اصل ہے، کیوں؟ اشتمال علی جہالت العوض، اس لیے کہ اس میں عوض مجہول ہوتا ہے جبکہ معاملے میں عوض معلوم ہونا چاہیے، پر خلاف اصل ہے تو اس کو درختوں تک ہی محدود رکھیں۔ فیقتصر بہا، تو پھر اکتفا کی جائے گی اس عقد مساقات کی، علی موضع الوفاق، موضع اتفاق پر جو کہ درخت ہیں۔ وَمِثْلُهُ، بھائی ان پتوں کی طرح، ما وہ پودے ہیں، یقصد وردہ، جس کے جو ہے پھولوں کا قصد کیا جاتا ہے، جیسے گلاب کے پھول ہیں۔ وَأَمَّا توت، اچھا توت میں تو 2 استفادے ہوتے ہیں، اس کے پتے بھی کام کے ہوتے ہیں، اس کا فروٹ بھی۔ فَمِنْهُ مَا يُقْصَدْ وَرَقُهُ، توت میں سے کوئی ایسے توت ہیں جس میں صرف پتوں کا ارادہ ہے، وَحُكْمُهُ كَالْحَنَّاء، پھر اس کا حکم مہندی والا ہے، یعنی اس پر مساقات نہیں ہوگی۔ وَمِنْهُ، اور توت میں سے کچھ ایسے توت ہیں، مَا يُقْصَدْ ثَمَرُهُ، جس میں اس کی جو ہے کیا ہے فروٹ کا ارادہ کیا جاتا ہے، پھل کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ ولا شبہت، تو کوئی شبہ نہیں ہے، فی الحاق ہی، کہ یہ توت جو فروٹ والا ہے اس کو ملحق کریں گے بغیر ہی دوسرے درختوں کے ساتھ جو پھل والے ہوتے ہیں، من شجر ثمر، جو فروٹ والے درخت ہوتے ہیں۔ والقول بالجواز فی الجمیع متجہون، فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان تمام چیزوں میں جواز مساقات کے قائل ہو جائیں تو یہ بہتر ہے۔ مہندی میں بھی جواز مساقات ہے، توت بھی دونوں قسموں میں، اور مثلا گلاب کا پھول ہے، رابیل کا پھول ہے، موتیا جسے کہتے ہیں، ان میں بھی جو ہے کیا ہے مساقات کی جا سکتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔